इब्राहिम ने जब बुतों को तोड़ा तो अब नमरूद ने आग का इंतजाम किया, आग जला दी गई। क्या किया जाए, हाय हाय, जरा मसला समझना, बड़ा बारीक पॉइंट है यहां पर भी। आग जल गई, लोग सवाब के लिए ऐसे दौड़ रहे थे कि एक बुढ़िया भी अपने सर के बाल काट के लाई, मैं जंगल से लकड़ियां इकट्ठी नहीं कर सकती। ओ नमरूद, मेरे इन बालों ही को तू उस आग में डाल दे जिसमें जिसमें इब्राहिम को डाला जाएगा। शायद ये आग का कुछ हिस्सा इब्राहिम को तकलीफ पहुंचा दे, मेरे बालों का कुछ हिस्सा। ऐसी औरतें भी आई थी और इब्राहिम झूले पे लटका दिए गए। करीब है कि उनको झूला खींच कर डाल दिया जाए। आसमान से दो फरिश्ते चल के आए, एक पानी का फरिश्ता, एक हवा का फरिश्ता। एक कहता है इब्राहिम अगर इजाजत हो तो मैं ऐसी बारिश लाऊं कि पूरी की पूरी आग बुझा दूं, और कहो दूसरा कहता कि अगर कहो तो इस आग को उठाकर एक दरिया में डाल दूं। बोलो, लोग कहते हैं कि मेरी दुआ डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंचती, इनके जरिए पहुंचती। यहां तो वसीला चल के आया था, फरिश्ते चल के आए थे और फरिश्तों ने कहा भी था और अल्लाह ने भेजा था, कहो तो आग में वो बुझा दे या आग उठाकर पटक दे पानी के अंदर, समंदर में, दरिया में। वसीला चल के आया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जिंदा का वसीला, फरिश्तों का वसीला, जिंदा वसीला चल के आया। हाय हाय, तुम तो उनको मानते हो जिनके बारे में कुरान कहता है कि कयामत की सूरत पर वो जवाब नहीं दे सकते। मस्तजाबू लकुम, वो कयामत तक जवाब नहीं दे सकते। चल क्या, इब्राहिम मुस्कुराए, कहने लगा फरिश्तों मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, ये लड़ाई मैं रब के खातिर लड़ रहा हूं, रब चाहेगा तो बचाएगा। फिर उसने झूले को खींचा और इब्राहिम ने कहा अल्लाह अगर ये जंग तेरे लिए है तो फिर तू मेरी मदद फरमा। कहा आए फरिश्तों, मेरे बंदे की दुआ आ रही है जमीन से, अर्श से टकराने दो, इसकी राह में रुकावट न बनो। लैसा बैनी व बैनहु हिजाब, इस दुआ में और मेरे अर्श के दरमियान कोई पर्दा नहीं, उसकी दुआ आने दो। उस बंदे ने मुझे पुकारा, मुझसे मदद मांगी है। अब नमरूद ने आग में डाला, अर्श वाले ने पुकारा कुल्ला या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, आया कि तू मेरे बंदे इब्राहिम के ऊपर बिल्कुल ऐसी ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। अल्लाह ने कहा बरदन व सलामन, अगर वो कह देता बर्दन ठंडी हो जा तो डर था इस बात का कि वो बर्फ से ज्यादा कहीं ठंडी ना हो जाए। जहां ज्यादा गर्मी इंसान को नुकसान पहुंचाती, वहां ज्यादा बुरूद तो ठंडक भी इंसान को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए कहा बर्दन ठंडी हो जा और सलामन ऐसी हो जा कि ना उसमें गर्मी बाकी रहे न ठंडी, और मेरे बंदे के ऊपर सलामती वाली बन जा। इब्राहिम ने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने बचाया। उठाओ तो और देखो तो पूरी जिंदगी जिसकी इम्तिहान में गुजर गई, यहां 85 साल तक का बेटा रब्ब हबली मिनस सालिहीन, साले बेटा 85 साल के बाद अल्लाह ने बेटा दिया। पहला बेटा 85 साल या 2 साल 3 साल ना मिले, दूसरी करेंगे, दूसरी में भी तो तीसरी करेंगे, तीसरी नहीं तो बाबा के पास जाएंगे। यहां 85 साल बेटा नहीं मिला और कहा रब्ब हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा दे, मुझे नेक बेटा अता फरमा। अच्छा मांगी, 85 साल तक बेटा नहीं मिला तो 85 साल के बाद अब वो बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फलम्मा बलग माहु सई, चलने फिरने लगा, 13 साल की उम्र को पहुंचा। तो हुक्म होता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया जा रहा है कि अपने बेटे को मेरी राह में ज़िबा कर दो। क्या देख रहे हैं कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं, हुक्म है। अब ये एक अलग मसला है कि अल्लाह ताला ने ये हजरत जिब्राइल को भेजकर पैगाम क्यों न दिया। जिब्राइल पैगाम लेके आते थे, जब अल्लाह कुर्बानी ही इब्राहिम से इस्माइल की मांग रहा था तो उसने जिब्राइल को हुक्म क्यों नहीं दिया जाओ मेरे बंदे से कहो कि अपने बेटे को ज़िबा कर दो, क्यों नहीं कहा। यह अलग मसला है। लेकिन सही हदीसों में यह वाक़या मिलता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
سے اللہ جب قربانی مانگ رہا تھا ان کے بیٹے کی تو جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ اور میرے بندے ابراہیم سے کہو کہ اللہ تم سے تمہارے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تیرا حکم سرا ہو پر میں جا رہا ہوں, کہہ دوں گا لیکن آج تک میں تیرے بندے ابراہیم کو خوشیاں ہی خوشیاں سناتا رہا. اے اللہ آج میں کس زبان سے ان سے کہوں کہ تو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے. اللہ بہتر ہے کہ ابراہیم سے کوئی اور طریقہ اپنا لے, تو ان کو خواب میں بدل دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے اے جبرائیل میں خواب میں بدل دیتا ہوں. اور نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں, نبیوں کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں, خواب بھی وحی ہوتا ہے نبیوں کا. یہ ہمارے یہاں کے خواب نہیں ہے, ہمارے یہاں کے خواب نہیں ہے. ہمارے بزرگ کے ایک لوٹے میں پورا تالاب آ گیا, یہ وہ خواب نہیں ہے. ان خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, ان خوابوں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. نبیوں کے خواب صرف وہی ہوتے ہیں, وہی نبیوں کے خواب صرف وہی. ورنہ انڈیا کے سارے مولوی ہمیں خواب میں دیکھتے ہوں گے یہ جہنم میں جل رہا ہے. بھائی جو سوچ کے سوتا ہے آدمی وہی تو دیکھتا بھی ہے. اب جو مجھ سے زیادہ دشمنی ہے یہ فتوا تو دے چکے ہیں وہ مولوی جرجیز کو جو قتل کر دے 100 شہیدوں کا ثواب. یہ فتوا باقاعدہ لٹکا ہے انڈیا میں, بنارس میں اور مئو میں اور کانپور میں اور لکھنؤ میں باقاعدہ چپکے ہوئے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب. آپ کے پاکستان میں ہوتا تو پتہ نہیں لے لیا ہوتا کسی نے 100 شہیدوں کا ثواب. یہاں کے حالات دیکھ کر بڑا عجیب معاملہ ہے میرے بھائیوں. یہاں تصور کیجئے گا یہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا 8ویں تاریخ, یعنی 7ویں تاریخ رہی ہوگی تو 8ویں رات ہوتی ہے نا. 8ویں رات میں خواب دیکھا تو سمجھ دیکھا, اس لیے 8ویں تاریخ کو عربی میں کیا بولتے ہیں یوم الترویہ. رایرہ منی دیکھنا, دیکھنے کا دن. 8 تاریخ کو یوم الترویہ اس لیے بولتے ہیں کہ اس دن خواب دیکھا تھا 7ویں تاریخ کے رات میں, 8ویں کی رات میں. 7واں ذی الحجہ تھی اور 8ویں تاریخ تھی. دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا تو سمجھ گئے کہ مجھ سے میرا رب قربانی مانگ ہی رہا ہے. اس لیے اس دن کو کیا کہتے ہیں 8ویں کے بعد 9 تاریخ کو تو دوسرا دن کیا ہوگا یوم العرفہ, یقین کر لینے اور پہچان لینے کا دن. عرفہ یعرف مانی پہچاننا, یقین کر لینے کا دن کہ اب تو یقین ہے کہ اللہ نے مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگی. اور رات میں پھر خواب دیکھا 10ویں رات میں, یعنی صبح ہو کے 10 تاریخ ہوگی, رات میں خواب دیکھا تو پھر یعنی قربانی کرنے کے لیے چل دیے. اس لیے 10ویں تاریخ کو بولتے ہیں یوم النحر, ذبح کرنے کا. حاجرہ کو بہکایا, کہاں لے آ رہے معلوم ہے, کہاں وہ تو کہیں لے گئے, کہیں لینے گئے, کاٹنے گئے. کاٹنے گئے, توحید کو میں ثابت کروں گا. دیکھیے کاٹنے گئے. ارے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو کاٹتا نہیں, ان کا خیال ہے کہ شاید اللہ نے ان کو حکم دیا. لگتا ہے کہ تو شیطان ہے. اگر رب کا حکم ہے تو ایک کیا میرے 1000 بھی بیٹے اسماعیل ہوتے تو میں ان کو بھی قربان. کتنی جلدی پہچان لیتے تھے پہلے زمانے میں لوگ کہ یہ شیطان, لگتا ہے کہ تو شیطان ہے. آج تو ہم میچ ہی دیکھتے رہتے ہیں, چھکوں پہ چھکے, ہم پہچان ہی نہیں پاتے کہ ہمارے پاس شیطان بنا کون بیٹھا ہے جو اس میں روڑا اٹکا رہا ہے نماز پڑھ. حیا علی الصلاۃ, یہ آخری اوور ہی دیکھ لوں, جماعت نکل گئی. وہ پہچان لیا کرتے تھے. کیا کہا شیطان, 3 جگہ بہکایا, تینوں جگہ کنکری ماری گئی. حکم ہوا 7 کنکریاں اٹھاؤ, چھوٹی چھوٹی مارو, زمین میں دھس رہا, قیامت کی صبح تک دھستا رہے گا. کنکری, یہاں کچھ جاہل لوگ جاتے ہیں تو جوتے اور چپل مارتے ہیں. کہتے ہیں شیطان کا اتنی سی کنکری میں کیا ہوگا, اس کو جوتے چاہیے. ارے اللہ کے بندے, وہاں شیطان کو مارنا مقصد نہیں ہے, وہاں سنت ابراہیمی زندہ کرنا مقصد ہے. وہاں ورنہ شیطان ہے کہاں, وہاں وہ تو دھس رہا ہے, وہاں موجود تھوڑی ہے. وہاں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے. جیسے اتحیات کے وقت انگلی اٹھائی جاتی ہے نا, اتحیات سے لے کے آخری سلام تک انگلی کو حرکت, کانا یحرک رسول اللہ, کانا فعل مضارع پر داخل ہوتا تو استمرار کے معنی میں کر دیتا, یعنی کنٹینیو برابر انگلی ہلاتے رہو. اتحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کے نبی سے پوچھا یہ کیا معاملہ, کہا جب تمہاری انگلی نیچے کی طرف آتی ہے تو یہ شیطان کے اوپر ہتھوڑا اور ضرب لگتا ہے, اس کے اوپر چوٹ لگتی ہے. اب کوئی آدمی ہتھوڑا لے کے بیٹھ جائے کہ اسی انگلی میں کیا ہوگا, اتحیات للہ والصلوات والطیبات, ہتھوڑا مارے, کہے کہ اتنی سی انگلی میں کیا ہوگا. ارے یہ تو جاہل آدمی ہے. ارے وہاں اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنا ہے, یہ مقصد ہے نبی کے حکم کو. اب ایسی جوتے چپل لے کے لوگ مارتے ہیں کہ اتنی سی کنکری میں کیا ہوگا, جوتے مارو چپل مارو. میرے بھائیو بہت غلط طریقہ ہے. وہی سنت ہمیں اپنانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اب دیکھیے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے گئے اور ابھی تک بتایا نہیں, میدان مینا میں لے جانے کے بعد وہاں بتلا رہے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں
نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں, میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, کوئی زور نہیں میری طرف سے, کوئی زبردستی نہیں ہے میری طرف سے, کچھ بھی نہیں ہے. فانظر ماذا ترى, میں تیرے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں, بتا تو بتا. فانظر ماذا ترى, تیری کیا رائے ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ میری طرف سے کوئی زور و زبردستی نہیں. فانظر ماذا ترى, کوئی زور نہیں, کوئی زبردستی نہیں, بتا کیا ہے. ظاہر بات ہے نیک باپ کا نیک بیٹا کیا جواب دے گا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. توحید کا درس دیکھو, آج ابراہیم ہی اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, اور بڑی منتوں سمانت کے بعد کہ بیٹا ملا, اللہ کے حکم سے آ جانے کے بعد ابراہیم بھی اپنے بیٹے کو بچا نہیں پا رہے ہیں. اللہ کا حکم پورا کرنا پڑ رہا ہے, ورنہ اللہ سے کچھ فریاد کرتے نہیں, اللہ بیٹے کی جگہ کچھ اور مانگ لے, لیکن نہیں, اللہ میرے اپنے بیٹے کی قربانی تو دے. ابراہیم نے یہ نہیں کہا اللہ مجھ سے بیٹے کی جگہ کچھ اور مانگ لے. توحید کا درس دیکھو, لے کے جا رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں. یہاں اس سے پہلے حابیل و قابیل نے بھی قربانی دی تھی, لیکن قابیل کی قربانی رد کر دی گئی. حابیل نے جو قربانی کے لیے دمبا پیش کیا تھا, پہلے زمانے میں قبولیت کی دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے کوئی آگ اترتی تھی اور وہ آگ اس چیز کو جلا دیا کرتی تھی, تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ چیز قبول ہو گئی اور اللہ نے قبول کر لی. لیکن حابیل نے جب دمبے پہ چھری چلائی تو دمبے پہ چھری چلی نہیں, آسمان سے بھی کوئی آگ اتری نہیں. تفسیر کشاف, تفسیر قرطبی, تفسیر روح البیان, عربی کی تفاسیر یہ کہتی ہے کہ آدم کا بیٹا حابیل نے جو دمبا پیش کیا وہ دمبا زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا, زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا گیا, اور اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. وہ اسی جنت میں چرتا رہا, کھاتا رہا, پیتا رہا, ٹہلتا رہا. یہاں ابراہیم اپنے بیٹے کی کو لٹا دیتے ہیں. جب کہا اے ابو جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ جلدی کر ڈالیے اس کام کو, جلدی کریے, اس لیے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر قرآن کہتا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, پیشانی کے بل پچھاڑ دیا. تیز چھری تھی, ابن قیم نے لکھا زاد المعاد میں, اتنی تیز چھری تھی اگر اس چھری کی نوک کو کسی سنگ مرمر پر کسی پتھر پہ رکھا جائے تو اس میں بھی سوراخ ہو جائے. اتنی تیز چھری تھی. اس تیز چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھنا چاہا. بیٹا گویا ہوا, بیٹا بولا. مولویوں نے کچھ نمک مرچیں اپنی طرف سے بھی لگائی اس واقعے میں. کہا کہ ابراہیم نے, اسماعیل نے کہا کہ نہیں, تم اپنی آنکھ سے پٹی باندھ لو اور میری آنکھوں سے بھی پٹی باندھ دو, تاکہ میری محبت آپ کے دل میں اور آپ کی محبت کہیں میرے دل میں نہ آئے, اور بیٹے کی محبت دل میں آئے تو کہیں آپ چھوڑ نہ بیٹھو. میرے بھائیوں, مجھے 13 سال ہو چکے مدرسے سے فارغ ہوئے, مجھے 4 سال اور 10 سال میری مدرسے کی زندگی 14 سال. اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں, مجھے 14 سال میں نہ بخاری میں, نہ مسلم میں, نہ ترمذی میں, نہ نسائی میں, نہ ابو داؤد میں, نہ ابن ماجہ میں, نہ بیہقی میں, نہ دارمی میں, نہ شمائل ترمذی میں, نہ موطا امام محمد میں, نہ تفسیر ابن کثیر میں ہمیں آج تک کوئی روایت نہیں ملی ہے. مجھے تو ضعیف بھی نہیں ملی, مجھے تو موضوع بھی نہیں ملی. اگر کسی کو ملی ہو تو بتا دے, اس کا احسان ہوگا, تاکہ کچھ علم میں میرے اضافہ ہو جائے. اس لیے جو چیز مجھے ملی نہیں وہ میں بالکل نہیں کہوں گا. جو بیان کرتا ہے اس کے پاس دلائل ہے, وہ اپنا ذمہ دار ہے, ورنہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور اگر نہیں تو رسول پر الزام لگانے کی بنیاد پر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. مجھے نہیں ملی. مجھے جو چیزیں مستدامت میں ملی وہ یہ کہ بیٹے نے کہا اے ابو جان میرے ان ہاتھوں کو اس رسی سے باندھ دو جس میں آپ کپڑے سے چھری لپیٹ کر لائے ہیں, کیونکہ جب آپ چھری میری گردن پہ چلائیں گے تو میں تڑپوں گا, میں پھڑپڑاؤں گا. ہاتھ کھلے ہوں گے تو کہیں میں گردن تک ہاتھ نہ پہنچا دوں اور آپ کے کام میں کہیں رکاوٹ نہ بن جاؤں. باپ نے رسی اٹھائی اور پیچھے سے ہاتھ کو باندھ دیا. بیٹے تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری کتنی مدد کر رہے ہو. ابو میرے پیروں کو بھی باندھ دو, پیروں کو بھی باندھ دیا. پھر چھری چلانے والے ہوئے کہ بیٹا بولا اے ابو جان میرے سر کے نیچے
جو چادر رکھی ہوئی ہے اس چادر کو نکال لیجئے، اس لیے کہ یہ خون میں سن جائے گی، خراب ہو جائے گی اور خون ناپاک ہوتا ہے۔ یہ چادر میرے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد کفن کا کام دے گی، اور اس چادر کا کفن بنا کر مجھے زمین میں دفن کر دینا۔ یہ الفاظ مسند احمد میں۔ پھر کہا اے ابو جان، میرے پیٹھ سے، میرے جسم سے اس کرتے کو بھی اٹھا لیجئے، کہیں میری ماں کو یہ ہدیتاً یا تبرکاً دے دیجئے، جب میری ماں کو کبھی میری یاد آئے تو اس کرتے کو دیکھ کر وہ مجھے یاد کر لیا کرے گی۔ میری ماں سے میرا ہدیہ سلام پیش کرنا۔ اس کے بعد میں میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام وہ سارے کام کرتے گئے۔ اب چھری بیٹے کی گردن پہ رکھی، جیسے ہی رکھی زمین کانپ گئی، آسمان تھرا گیا، سمندر کے پانی کی جنبش بند ہو جاتی ہے اور درختوں کے پتے بھی حرکت نہیں کرتے ہیں۔ تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے بھی زاروں کی طرح رو رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے اے فرشتوں تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آج تک اتنا سخت امتحان تو نے کسی سے نہیں لیا۔ اللہ اب کہہ رہا مسکراتے ہوئے، او فرشتوں، جب میں دنیا میں آدم کو پیدا کر رہا تھا اور میں نے تم سے مشورہ مانگا، تم نے کہا آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ وہ تو دنیا میں خون بہائیں گے، فساد کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے۔ بتاؤ یہ قتل و غارت ہے، یہ فساد ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ کہا اللہ تو نے بھی تو کہہ دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ توحید ہے، یعنی علم غیب مجھی کو ہے، فرشتوں کو بھی نہیں ہے، اور جب فرشتوں کو نہیں ہے تو عام انسانوں کو علم غیب کیا ہوگا؟ یہ توحید ہے۔ اب حضرت جب ساری چیزیں خلاف توقع اس واقعے کو دیکھ رہی تھی، اس وقت ابراہیم کی چھری تیزی کے ساتھ اسماعیل کی گردن پر رواں تھی، حرکت کر رہی تھی، لیکن چھری جو چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اللہ نے چھری کو حکم دے دیا اے چھری ابراہیم اپنا کام کرے گا، لیکن تو اپنا کام نہیں کرے گی، تیرا کام کاٹنے کا آج بند۔ ابراہیم تیز کرتے ہیں چھری، پھر چلاتے ہیں، پھر تیز کرتے ہیں، اور تیسری مرتبہ میرے پیارے ساتھیوں، البانی نے، ناصر الدین البانی نے ان جملوں کو صحیح قرار دیا، اور یہ حدیث مسند احمد میں جیسے چھری چلائی تو ابراہیم کی زبان سے تیسری مرتبہ میں جملہ نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل جو چھری کے نیچے تھے ان کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ابراہیم و اسماعیل کے زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو جب فرشتوں نے سنا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ جناب محمد رسول اللہ نے بھی ایک تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک انہی تکبیرات سے اپنی عیدگاہ کو مزین کیا، اور چلتے پھرتے 1 سے لے کر 13 تک، بہت سے لوگ 9 سے بھی پڑھنے کے قائل ہیں اور اس کی بھی روایتیں ملتی ہیں، لیکن جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہو سکتا ہے کہ میرا مطالعہ ناقص اور میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا، مجھے یہی ملا کہ 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک یہ تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کو بھی پسند آئی۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، ابراہیم تو بار بار چھری چلا رہے، آواز آتی ہے، بس ابراہیم نے ذرا جنگل میں آواز دیکھی، یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ جب آواز پہ کان لگایا تو آواز آ رہی تھی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ بس کر ابراہیم، بس کر ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ پیچھے مڑ کے دیکھ، پیچھے مڑ کے دیکھا تو دمبا ذبح پڑا ہے، دمبا ذبح۔ یہ صحیح واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دمبے پر چھری نہیں چلائی، بلکہ چھری تو اسماعیل کی گردن پہ چل رہی تھی اور دمبا ذبح ہو رہا تھا۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے ریموٹ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، بٹن یہاں دباتے اور حرکت ٹی وی پہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں حضرت صحیح یہی ہے، ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ چھری چلا رہے اسماعیل پر اور دمبا ذبح ہوا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو دمبا ذبح ہے، اور یہ وہی دمبا تھا جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اور یہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ایک لمبی مدت تک یہ دمبا وہاں چرتا رہا، کھاتا رہا، چونکہ کل من علیہا فان وکل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق اس کو بھی موت کے گھاٹ اترنا تھا اور اس کو بھی فنا ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو بچانے کے لیے اس دمبے کو بھیج دیا اور اس کو ذبح کر دیا۔ یہ وہی دمبا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے توحید کا وہ ذکر کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور اسماعیل بھی اپنے آپ کو
یہ نہیں کہہ سکے اللہ تو میری پوری دنیا میں میں ہی ملا تھا. تصور کیجئے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. توحید سیکھیے, دیکھتے جائیے, آپ حالات کا جائزہ لیتے جائیے اور یہیں سے آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ توحید ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تمام پیغمبروں سے عہد و پیمان سب کچھ لے لیا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے, آئے نوح, اے آدم, اے موسیٰ, عیسیٰ, اے زکریا, اے یحییٰ, سارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا تو بھیجتے وقت کہا تھا اے نبیوں تم دنیا میں جا رہے ہو, اگر تمہارے زمانے میں تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی اگر آ جائے یعنی محمد رسول اللہ اگر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تمہاری زندگی میں اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہا اللہ میں کیا کروں؟ کہا لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ, تم سارے کے سارے اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا اور تم اس کی مدد بھی کرنا. نبی اکرم کے آ جانے کے بعد سارے نبیوں کی شریعتیں منسوخ. نبی اکرم کے آ جانے کے بعد نبی کی امتیوں کی شریعتیں چلیں گی. تصور کرو, ارے کہنا ہی تھا تو اپنے آپ کو ابو بکری کہتے, عمری کہتے, عثمانی کہتے. اچھا تقلید اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کب سے شروع ہوئی؟ کہنے لگے جب تک ابو بکر کی تقلید ہوتی تھی. چلو ابو بکر کے بعد کس کی ہوئی؟ تو عمر کی ہوتی تھی. عمر فاروق جب تک زندہ رہے تب تک لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ عمر کے بعد کہنے لگے عثمان کی تقلید شروع ہو گئی. عثمان غنی کے بعد کس کی تقلید؟ کہاں علی کی ہونے لگی. تو آج کس کی ہو رہی ہے؟ ابو حنیفہ کی, امام شافعی کی, امام مالک کی. کیوں 12 سال؟ ابو بکر صدیق 2.5 سال خلافت کیے, ان کی تقلید 2.5 سال تک چلی. عمر فاروق نے 10 یا 12 سال خلافت کی اور 12 سال جب وہ خلافت کر کے گئے تو ان کی تقلید ختم. ابو بکر کی 2.5 سال کے بعد ختم, عثمان غنی کی 12 سال کے بعد ختم, حضرت علی کی ان کے انتقال کے بعد ختم. یعنی یہ بڑے بڑے صحابہ کی تقلید ان کی زندگی میں ان کے انتقال کے بعد ختم, لیکن ہمارے ائمہ کی تقلید ان کے انتقال کے 1200 کے بعد آج بھی چل رہی ہے. ذرا غور کیجئے گا کہ صحابہ اور خلفائے راشدین سے بھی اوپر مسندوں پر بٹھانے والے کون لوگ ہیں. ان کے انتقال کے بعد ان کی تقلید ختم, لیکن ہمارے ائمہ اور بزرگوں کی تقلید 1200 اور 1300 سال کے بعد بھی چلے گی. اللہ, اور ایک پوائنٹ پر نوٹ, ذرا نقطے پر غور کیجئے گا. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا کیا اے لوگوں میرے بعد 30 جھوٹے رسول پیدا ہوں گے, 30 کذابون یاتون من بعدی, میرے بعد 30 جھوٹے رسول پیدا ہوں گے جو رسالت کا دعویٰ کریں گے. قیامت تک 30 جھوٹے رسول آئیں گے. گنتی بتا دی. قیامت ابھی ہمیں معلوم نہیں کتنی دور ہے, لیکن قیامت تک کتنے نبی آئیں گے؟ 30. کہا کہ وہ سب جھوٹے ہوں گے, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, وہ سب جھوٹے ہوں گے. میرے بھائیوں یہی سے آپ اندازہ لگاؤ, جو نبی یہ کہہ سکتے ہوں کہ 30 جھوٹے رسول آئیں گے اپنی امت کو ان کے فتنے سے بچانے کے لیے, کیا وہ نبی اپنی امت کو ہدایت پہ لگانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے بعد 4 امام بھی آئیں گے, ان میں سے کسی ایک کی بات مان لینا؟ 30 کی گنتی بتا سکتے ہیں میرے پیغمبر, میرے نبی, میرے حبیب, لیکن 4 کی گنتی نہیں بتا سکتے. کیوں ڈرامہ کھیل رہے ہو؟ پیٹ کی توندیں موٹی کرنے کے اور بھی طریقے ہیں. دین کا نام لے کر تو کم سے کم مت کرو میرے بھائیوں, میرے دوستو. تمہیں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا اے ظہر کی 10 پڑھی تھی کہ 12 پڑھی تھی, عشاء کی 7 پڑھی تھی یا 17 پڑھی تھی. وہ یہ دیکھے گا کہ میرے نبی نے جو آئیڈیل تھے, جو ماڈل تھے میرے نبی کی, تمہاری نمازوں پر مہر لگی ہے یا نہیں لگی ہے. یہ نہیں دیکھے گا تم نے کیسے پڑھی. جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. رسول کی مہر لگی ہے نہیں. ایک 3-4 روپے کا لفافہ لے لو, 1,000 روپے کا کاغذ لے لو, 3 روپے 5 روپے کا لفافہ اگر گورنمنٹ کی مہر لگی ہے تو پہنچ جائے گا اپنے ایڈریس پر. اور 1,000 کا لفافہ لے لو, کاغذ بہت قیمتی ہے لیکن گورنمنٹ کی مہر نہیں ہے تو بیرنگ بن جائے گا یا پھاڑ دیا جائے گا. نمازیں کم ہی صحیح لیکن محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہونی چاہیے. مہر چاہیے وہاں. ایک آدمی ٹرین میں کہتا مولوی صاحب تم سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں, تیرے باپ کو ٹھیکے میں ملی تھی کیا؟ کہنے لگا نہیں, تم کم پڑھتے ہو میں زیادہ پڑھتا ہوں. میں نے کیا مطلب؟ بولا تم مغرب میں 5 پڑھتے ہم 7 پڑھتے ہیں, تم ظہر کی 10 پڑھتے ہم 12 پڑھتے ہیں, تم عشاء کی 7 پڑھتے ہم 17 پڑھتے ہیں, تم تراویح 8 پڑھتے ہم 20 پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہم شارٹ کٹ سے جائیں گے تمہارا لمبا چکر لگا کے. بھائی ہمیں شارٹ کٹ سے جنت مل رہی ہے تو ہمیں اتنی دور جانے کی اور پیٹرول خرچ کرنے کی اور ڈیزل ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کہا ہم شارٹ کٹ سے جائیں گے تمہارا چکر لمبا کاٹ کے. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, شارٹ کٹ سے بھی جاؤں گا تو تم سے پہلے گھسوں گا, اور اگر دیکھا جائے تو نمازیں بھی تم سے پہلے میں ہی پڑھتا ہوں. ظہر بتاؤ پہلے کون پڑھتا ہے؟ یار تم ہی لوگ پڑھتے ہو. میں نے کہا 5 نمازوں میں بتاؤ زیادہ تر نمازیں تم سے پہلے کون پڑھتا ہے؟ کہا تم ہی پڑھتے ہو.
میں نے کہا میں پہلے گھس جاؤں گا, اندر سے بند کر دوں گا, جب کھولوں گا تب نہ تم گھسو گے. کہنے لگا ہاں تمہارے باپ کی ہے جنت. میں نے کہا وہی تو میں نے کہا تجھ سے. یہ جنت کا معاملہ بڑا عجیب ہے میرے بھائیوں. یہ زیادتی نہیں دیکھتا کہ نماز میں تم نے کتنی زیادتی پڑھ لی ہے. مغرب میں 5 پڑھ کے دکھاؤ, 3 فرض ہیں تم 4 پڑھ کے دکھاؤ, اللہ کی قسم تم جہنمی ہو. فرض نماز فجر کی تم پڑھ چکے ہو, سنتیں تم نے پہلے پڑھ لی ہیں, اب سورج کے نکلنے تک کوئی نماز تمہیں نہیں پڑھنا ہے, پڑھو گے تو عذاب ہے تمہارے اوپر. پڑھ کے دکھاؤ. یہاں شریعت کی پابندی مقصد ہے, کوئی اور چیز مقصد نہیں ہے. ہاں میرے بھائیوں, محمد رسول اللہ کا بھی وہی حال ہے. آپ نے بھی پکارا تو اپنے رب کو پکارا. اٹھاؤ, وہ کتنی بڑی مصیبت تھی کہ 313 صحابہ ایک طرف ہیں, اور جب نقشے پہ نظر ڈالی صحابہ کو دیکھا تو 313, اور ادھر دیکھا تو 1000 سے زیادہ کافر. اور یہ سب نوجوان, ہٹے کھٹے, تندرست, موٹے تازے. گھوڑا بھی ہے, تلوار بھی ہے, زین بھی ہے, نیزے بھی ہیں, کمان بھی ہے. اور اپنے چہیتوں پہ نظر ڈالی تو بوڑھے, بچے اور جوان جب سب کو جوڑا تو 313. صرف 2 گھوڑے. تلوار ہے تو ڈھال نہیں, ڈھال ہے تو نیزہ نہیں. ایک چیز ہے تو دوسری چیز ندارت. امام کائنات نے اپنے ان صحابہ کے چہروں کو دیکھا کہ آج میرے حکم پر اپنے خون کا قطرہ بہانے چلے آئے. نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ سجدے میں گر گئے, دعا مانگنے لگے. حضرت ابو بکر جو 55 سے نبی کے دوست تھے, انہوں نے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا. ابو بکر کا بیان ہے, طبقات ابن سعد کی روایت ہے, ابو بکر کا بیان ہے, میں نے بدر کے دن نبی کی آنکھوں میں اتنے آنسو دیکھے, اتنے آنسو دیکھے, اتنے آنسو دیکھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نبی کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. جب میں نے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا. جب میں نے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں نے اپنے کرتے کے دامن سے نبی کے آنسو پوچھے. کہا اللہ کے نبی, اللہ میری مدد کرے گا. کہا ابو بکر, یہ 313, یہ 1000, یہ بوڑھے, یہ بچے, یہ جوان, تلوار ہے تو ڈھال نہیں, ڈھال ہے تو نیزہ نہیں, ان کو دیکھو. اور پھر آپ کچھ نہ بولے, سجدے میں گر گئے. اللہم لا تہلک هذه العصابۃ ان تہلک هذه العصابۃ لن توبۃ بعد اليوم قط. اللہ, یہ تیرے پکے سچے مومن ہے, یہ تیرے پکے سچے مومن بندے ہیں. اے اللہ, اگر آج یہ اس دنیا سے مٹ گئے, اگر آج اس دنیا سے یہ ختم ہو گئے, اگر آج یہ اس دنیا سے چل بسے, اگر آج یہ کٹ گئے, مر گئے, تو لن توبۃ بعد اليوم قط, تو آج کے بعد پھر اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا, کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. اللہم لا تہلک هذه العصابہ, اے اللہ ان کو تو ہلاک نہ کرنا, اس فوج کو تو برباد نہ کرنا. نبی بھی اس مصیبت کی کھڑی میں اپنی مصیبت خود دور نہیں کر پائے تو رب کے سامنے دامن پھیلایا اور سجدوں میں روئے. او لوگوں, جو نبی اپنی مدد خود نہیں کر پا رہا ہے تو یہ تمہارے ملا مولوی, یہ پیر ولی, کیوں تم ان کے اوپر اعتبار کر رہے ہو؟ نبی نے بھی پکارا تو اللہ کو پکارا, اور بہت ہی شارٹ میں کہہ گئے, کیا کہہ گئے, اذا سالت فسل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب مانگو تو اللہ سے مانگو, اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. اور پھر اس کو ایک دکھا گئے, پریکٹیکل کر کے مانگ کے بھی دکھا گئے. میرے بھائیوں, وہ اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ کو پکارتے تھے کہ اما عائشہ فرماتی, نبی میری ران پر کبھی کبھی سو رہے ہوتے اور میں نبی کو اپنی گود میں سلا رہی ہوتی. اللہ کے نبی مجھ سے سو کر اڑتے تو کھیلتے, مذاق کرتے, ہنسی مذاق, ہم میاں بیوی تھے, ہنسی و مذاق کرتے. نبی میرے گود میں ہوتے اور میں نبی کے سر کو سہلا رہی ہوتی کہ اتنے میں حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیسے ہی میرے
नबी के कानों में ये आवाज जाती, आप मुझे मेरी गोद में होते मुझे ही धक्का देते, मैं गिर जाती, कभी कभी मैं चितल गिर जाती, कभी कभी मैं बैठे बैठे ही लुढ़क जाती, इतनी तेज धक्का देते और फिर वुजू के लिए निकल जाते। फिर मैं नबी के आंखों में आंखें डालने की कोशिश करती, नबी जब हुजरे से निकलते और मेरी तरफ देखते तो मुझे ऐसा लगता जैसे कई महीनों से मुझे देखा ही नहीं है, कई महीने गुजर गए मुझसे प्यार ही नहीं किया। यानी मेरा हक मुझे देते और जब अल्लाह को हक की अदायगी की बात आती है तो फिर वो मुझे बिल्कुल भूल जाते, ऐसा लगता है जैसे मुझे कई महीनों से नहीं देखा। अल्लाह का हक अदा करो और अपनी बीवियों का भी हक अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो, लेकिन खुदा का हक मार कर नहीं। मेरे भाइयों, हम इस तौहीद को जिंदा करने की कोशिश करें। हमारे भाइयों, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, यही खुशखबरी है कि तुम तौहीद पर कायम हो। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह हमारी तमन्ना है कि इसी तौहीद पर हमारी मौत भी हो। बोलते हुए मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। मेरे भाइयों, ये तौहीद पर मुख्तसर सा दर्स, इसी को आप वो समझिएगा, इसी पर इक्तिफा, कंटिन्यू रोजाना प्रोग्राम है, इसलिए मैं कम कर रहा हूं, क्या करूं। अब तो आज तो गरारा भी करना पड़ा, ये पाकिस्तान वालों की मोहब्बत है। अल्लाह ताला आपको उलमा की और इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मदरसे के ताल्लुक से आपने ऐलान सुन ही लिया है, अगर आप जामिया मदरसा उम्मे हानी लिल बनात लड़कियों का मदरसा है, अगर आप उसकी मदद करना चाहें तो आपका ये पैसा इंडिया तक पहुंचेगा और इंशाअल्लाह ये भी कार्य खैर में लगेगा। और दूसरी बात यह है कि मेरी सारी तकरीरों की कैसेटें जो अब तक यहाँ हुई हैं वो हसन सल्फी के साथ बना चुके हैं, बाहर स्टॉल लगा हुआ है, आप वहां जाकर ले सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह हमें तौहीद पर कायम रख और हमें इसी पर कायम रख, और जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।